अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप लोग देख रहे हैं कराची टुडे। आज एक हड़ताल रही। अहम मार्केटें जो हैं वो ताजर तंजीमों की जानिब से जिस तरह कॉल दी गई थी कि हम शटर डाउन हड़ताल करेंगे, वो बड़ी ही गहमा गहमी देखी गई और आज जो है वो हड़ताल कामयाब बताई जा रही है। ताहम इसी हवाले से जो तफसीलात हैं मज़ीद वो हम अपने रिपोर्टर फैसल से जान लेते हैं। फैसल बताइएगा, आगाह कीजिएगा, आज क्या रहा शहर भर में मार्केट्स के हवाले से। जी आज से दो दिन जो कबल जो है एहतजाज भी जारी थे पूरे शहर भर में भी और पूरे मुल्क में भी। इस बिजली के बिलों के हवाले से एहतजाज जारी रहे और वह एहतजाज जारी रहने के बाद जो है हड़ताल की कॉल जो दी गई थी ताजरों की जानिब से, वो आज जो है कामयाब हड़ताल की गई है शहर भर के मुख्तलिफ मकामात पर। जो कि अगर सदर की मार्केट है समेत, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, कोऑपरेटिव मार्केट है, जैनब मार्केट है और शाहबुद्दीन मार्केट समेत दीगर जो कराची शहर इकाई की जो मुख्तलिफ मार्केट्स हैं वो मेन मरकजी शहरों भी आज सन्नाटे रहे और मार्केटें भी बंद रहीं। और जब हमारी शहरों से बात हुई थी, उनका ये कहना था कि जो बिजली के गैर इजाफी जो गैर कानूनी इजाफी चार्ज लिए जा रहे हैं आवाम से, इससे हम तंग आ चुके हैं क्योंकि इतनी आमदनी नहीं है जितनी बिल आ रहे हैं। अगर किसी की तनख्वाह 20,000 रुपये तो 20,000 का बिल आ रहा है तो वो कैसे अदा किया जाएगा। और मुजाहिदीन ने आज से 2 दिन पहले जो है वो ताजिरों के साथ जो है उन्होंने एहतजाज भी किया था, रैलियां भी निकाली गई इसके हवाले से, जो कि पूरे मुल्क में भी इस तरह के हालात जो है वो इलेक्ट्रिक से और दीगर जो बिजली की बिलों के हवाले से की गई थी। इसके साथ महंगाई का भी एक जो रोना है, जिसके बाद जो है शहरी और आवाम अपने जो है अब होश खो बैठे हैं। लेकिन इस महंगाई के बाद जो है अब जो अगले दिन है हफ्ते का दिन हफ्ते का दिन की भी हड़ताल का भी ऐलान जो है हिमायत कर दी है दूसरे ताजिरों की बिरादरी के जानिब से। और आज जो शहर में सन्नाटे रहे हैं और ट्रैफिक का जो मामूल है वो भी बिल्कुल बिल्कुल खाली नजर आया, बिल्कुल कम नजर आया। और अगर बात की जाए तो अगर जिला ईस्ट की बात की जाए तो वहाँ पे भी जो मेन मार्केट है, जहाँ पर तारी रोड है या मेन मार्केट है जहाँ पर कपड़ों की मार्केट चलाई जाती है, वो भी बंद रही है। और जो सदर की जो मार्केटें हैं जो कि कभी भी अक्सर औकात देखा जाता तो कभी भी बंद नहीं होती थी, लेकिन आज जो कामयाब हड़ताल है उसमें ये मार्केटें भी बंद रही हैं। बहुत शुक्रिया फैसल। नाज़रीन, हम बताते चलें कि ये वो ताजर रहनुमा हैं, वो ताजर तंजीमें हैं जो इस वक्त सड़कों पे अपना एक ठोस मौक़िफ़ जो है वो सामने रख रही हैं। जो इस वक्त महंगाई है, इसी हवाले से एमक्यूम भी अपना एक किरदार अदा करती दिखाई दे रही है और सीनियर लीडरशिप है एमक्यूम की, रऊफ़ सिद्दीकी साहब इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। सर, लोग जानना चाहते हैं रऊफ़ साहब, ये कहाँ जाकर ये मामला रुकेगा? लोग फाका कशी पे मजबूर हो रहे हैं, लोग बिल्स अदा करने की अपनी जो ताकत है वो खो चुके हैं और उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कहाँ जाके ये चीज़ें रुकेंगी? ये तो उस जगह रुकेंगी ना जब जाके इसको इसको रिवर्स किया जाएगा और पूरे पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों को, और वो पहले ही जो है वो लोगों की महंगाई ने कमर तोड़ी हुई थी। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि बिजली के बिल ने तो खैर एक तबाही करी थी ना। अब क्या इसको कैसे रोका जाए? फिर जाली बिल और जाली मतलब है, फ्रॉड की भी कोई हद होती है, कोई इंतहा होती है यार किसी चीज़ की। कि 50-50 हज़ार का बिल 2 बल्ब जलाने वालों के, फिर ताजिरों के साथ जो जुल्म हुआ। अब अगर ताजिर ही बैंकरप्ट हो जाए बिजली के बिलों से और पेट्रोल की कीमतों से, तो फिर आप बताइए कि ये बेरोजगारी कहाँ तक जाएगी। ये तो एक अल्लाह रहम फरमाए। और मैं ये समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें मैनेज नहीं की गई हैं, इस वजह से हो रहा है। ये हैप हैज़र्ड में जो फैसले हैं उसकी बुनियाद का उस पर ये रिपरकशन है जिसको अवाम नास भुगत रहे हैं। आप ज़रा सा ये थोड़ा सा देख लें बिजली के बिलों का कि एक एक अफसर जो है उसके अनलिमिटेड बिल है कि जितना चाहे वो खर्च करें। उनके टेलीफोन जो बिल है वो फ्री है, वो पाकिस्तान में करें मुल्क से बाहर करें। उनके कमरों का एयर कंडीशन साहब के आने से 2 घंटे पहले चलाया जाता है और साहब के जब तक बैठे होते हैं और जाने के बाद भी 4 घंटे चलता है। उनके पीएस तक की तो ये हालत है। अब उनके पेट्रोल की ये हालत है कि कोई लिमिट ही नहीं है पेट्रोल की। तो ये सारा का सारा बोझ अवाम के ऊपर, टैक्स के ऊपर आ रहा है ना, और कोई देखने के लिए तैयार नहीं है। दूसरा, आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि ये जो सरकारी दौरे होते हैं
करोड़ों रुपए के, अरबों रुपए के इनके बिल्स आ रहे हैं, मेंटेनेंस के नाम पे अरबों रुपए के बिल्स हैं। हम एक गरीब मुल्क के लोग हैं, हम क्या इतनी बड़ी अय्याशी के मुताबिल हो सकते हैं? लेकिन ठीक है, हालात अच्छे हो तो चले, आप जो भी करते हैं उस वक्त भी नहीं करना चाहिए, खैर। लेकिन ये दर्द कौन रखेगा कि एक घर के अंदर 6 अफराद रह रहे हैं और वो बिजली का बिल देकर सारा पूरा महीना खाएंगे क्या, बच्चों को पढ़ाएंगे क्या, अगर बीमार हो जाए तो इलाज क्या कराएंगे? ये तो मिसमैनेज है हर चीज। रऊफ सिद्दीकी साहब, इस शहर के लोग ये जानना चाहते हैं कि उनको पता है कि मैनेजर बेहतर नहीं है, इस मुल्क को जो चला रहे हैं वो बेहतरी की तरफ किरदार अदा नहीं कर रहे, मगर वो कहते हैं कि उनके जो मसाइल हैं, उनकी जो फैसले हैं, उससे असरअंदाज सिर्फ एक आम आदमी हो रहा है। जो ये फैसले कर रहे हैं वो उस मसले के शिकार नहीं दिखाई दे रहे, वो बड़े आराम से दिखाई दे रहे हैं, मगर एक आम आदमी इस वक्त अगर वो बिल आता है महीने का तो फिक्रमंद और उनको फिक्र लाक होती है कि अब अल्लाह खैर करे कि अब किस तरह हम ये भरेंगे। लोग ऐसा लग रहा है नौकरियां और अपने छोटे मोटे कारोबार सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि बिल्स की अदायगी कर सकें। सवाल ये कर रहे हैं कि ये कैसे रुकेगा? ये सिर्फ उसी सूरत में रुकेगा कि जो पॉलिसी मेकर्स है ना, पॉलिसी मेकर्स हैं, वो नेक नियति के साथ फैसले करें। अच्छा, बात यह है कि जब निखट्टू और निकम्मे किस्म के लोग पॉलिसी बनाने के ऊपर बैठेंगे, मैं रोजाना देखता हूँ कि सो कॉल्ड दानिशवर आते हैं जो माशी और नीचे उनके नाम के नीचे लिखा था माशी माहिर। हाँ, अब जरा उनकी गुफ्तगू आप सुनिए तो ऐसा लगता है कि जैसे उनको इदराक ही नहीं है कि दालों के, अच्छा उनके दालों का भाई भी पूछ लो ना तो वो भी नहीं बताएंगे, लेकिन माहिर माशियात है। फिर जितने भी एफबीआर की पहले जो चेयरमैन आते रहे हैं, उन्होंने उठा के नोटिस जारी कर करके जो सनतकार हैं उनको तबाह कर दिया, जो दुकानदार हैं उनको तबाह कर दिया। हर वक्त उन्हें इस तरह एंगेज रखा गया। और ये बात सही है कि भाई डे लाइट के अंदर आप अपनी कारोबार चलाएं ना। और मैं इसको थोड़ा सा इजाफा कर दूं कि रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत का रिज़्क़ अल्लाह ताला ने सुबह रखा है, और तो सुबह दुकानें नहीं खोलते बल्कि ये सारे के सारे उठ के ही जोर के बाद आते हैं, अपने कारोबार को चला रहे होते हैं। आज हर चीज रिवर्स हो गई है और अनफिनिश्ड छोड़ते हैं काम। किसी को ये दिलचस्पी नहीं है कि हमारा ये मुल्क, आप मुझे बताइए इस मुल्क के अंदर अल्लाह ताला ने हीरे जवाहरात की कानें रखी है, सोने के पहाड़ जमीन में दफन है, ऑयल दफन है, लेकिन आप निकाल नहीं सकते। अच्छा, एक और सवाल है रऊफ सिद्दीकी साहब, आप एक उस पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं जो ये क्लेम करती है, ये दावा करती है कि वो लोअर मिडिल क्लास लोगों की नुमाइंदा जमात है। लोग ये सवाल करते हैं कि इस मामले के ऊपर बिलखुसूस कराची के ही शहरी मुतासिर हो रहे हैं और शदीद मुतासिर हो रहे हैं, तो सिर्फ ताजिर बिरादरी की हिमायत कर देना इतना काफ़ी होगा या इससे बढ़कर एमक्यूएम जो है वो कुछ करने जाएगी? ये शहरियों के जहनों में उठने वाले सवाल हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए भाई, पहली बात तो है कि इसको एमक्यूएम को इतने ऐसे कूजे में नहीं बंद करें कि सिर्फ कराची एमक्यूएम, और दूसरी बात है कि ये दावा भी नहीं है बल्कि हकीकत है कि हम मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास की नुमाइंदगी करते हैं और पूरे पाकिस्तान के लिए हमारी ये जद्दोजहद है। ये सिर्फ कराची के लिए नहीं, लेकिन चूंकि हम कराची में रहते हैं और चूंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, चूंकि पाकिस्तान का माशी हब है, चूंकि ये पाकिस्तान की शहर है, इसलिए हमें ज़्यादा फिक्र इस शहर की इसलिए रहती है कि ये बैकबोन है पूरे पाकिस्तान के लिए। तो अब इससे ज़्यादा ताजिर हड़ताल कर रहे हैं तो हम तो ना तो हुकूमत में हैं, ना हम पॉलिसी मेकर्स में हैं, ना हमारी असेंबलियों में इतनी नुमाइंदगी हो सकती है जितना हमारा कद काट है, हम तो उससे ज़्यादा भी कर रहे हैं। और जो हम हिमायत कर रहे हैं ताजिरों की, तो ज़ाबत है हम ये बात समझते हैं कि ताजिर और सनतकारों को जितना ज़्यादा फैसिलिटेट किया जाएगा, और ख़ास तौर पे जो कॉटेज इंडस्ट्री या छोटे लो लेवल के जो ताजिर हैं उनको फैसिलिटेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक साइकिल चलता है और जब कभी पूरी दुनिया में कसाद बाजारी होती है और जब क्राइसिस आता है तो जो मेन इंडस्ट्री जब कोलैप्स करने लगती है तो उसको स्मॉल इंडस्ट्री और कॉटेज इंडस्ट्री जो है किसी मुल्क की वो संभालती है। तो हम इस कुलिये को जानते हैं, इसलिए हम
تاجروں کی اور ان کے رہنماؤں سے ہم کلوز کانٹیکٹ میں ہیں، اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ صرف حمایت نہیں کر رہے ہیں بلکہ ان کے ساتھ ہم مظاہروں میں بھی کھڑے ہو رہے ہیں، لیکن دیکھیے پہلے ہی حالات اتنے خراب ہیں بہت زیادہ، کیا پاکستان اتنے بڑے پیمانے پہ ہڑتالوں کا بوجھ اٹھا سکے گا؟ ہرگز نہیں. لیکن یہ تو حکمرانوں کو چاہیے نا، یہ تو حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ اس نوبت تک نہ آنے دیں کہ اس وقت اتنی بے چینی پھیل گئی. آپ مجھے بتائیں کہ صرف اور صرف بجلی کے بل دیکھ دیکھ کے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، لوگوں کے روٹی کھانے کے لیے نہیں ہے. کوئی حد ہوتی ہے کہ 15 روپے کی اور 20 روپے کی روٹی؟ ہمارا جو وزیر خزانہ جب بجٹ بناتا ہے تو اس کو چاہیے کہ سب سے پہلے ایک لو مڈل کلاس کے جو کچن ہے اس کی جو 15-16 بنیادی اشیاء ہیں پہلے تو اس کو کیلکولیٹ کریں، اس کے بعد آپ بنائیں. یعنی حالت یہ ہے کہ روزانہ آج بھی گاڑیاں جو ہیں وہ بڑی بڑی گاڑیاں رجسٹرڈ ہو رہی ہے، نئی نئی گاڑیاں آ رہی ہیں، اور سب سے زیادہ رونا اسی بات پہ ہے کہ ہماری گاڑیاں کسٹم ہاؤس میں پھنسی ہوئی ہیں. ارے بابا عوام کو ریلیف دینے کے لیے بات کریں. اب معاہدے ایسے کر کے گئی ہے پچھلی حکومت تو کہ اس طرح باندھ دیا ہے کہ یہ تو خدا نہ خواستہ ملک ڈیفالٹ کر جاتا، اس سے بری حالت ہوتی ہے اگر ڈیفالٹ کر جاتا. رؤف صدیقی صاحب پریس کانفرنس میں جب صحافی سوال کرتے ہیں نا تو ایم کیو ایم کی جانب سے یہ چیز آتی تھی کہ جی ہم وفاق کے ساتھ ایگریمنٹس کیے ہیں جو بھی پچھلے اس میں ہوئے ہیں، تو کلوز کوریڈورز کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو وفاق کے ساتھ آپ لوگ کھڑے ہوتے تھے. ایم کیو ایم کی بات کر رہا ہوں، تو کیا وہ اس چیز کو آپ کو اہمیت نہیں دیتے؟ کیونکہ یقینی طور پہ آپ بتاتے تو ہوں گے ان کو یہ چیز سمجھاتے تو ہوں گے کہ بھائی یہ شہر اتنا امپورٹنٹ ہے، اس کے اندر ہمارا ایک بہت بڑا ووٹر طبقہ ہے، تو وہ سنتے نہیں ہیں یا کیا وجہ ہے؟ نہیں دیکھیے ہمارا معاہدہ وفاق کے ساتھ تھا اور حکومت کے درمیان. یہ تو ہوتا ہی نہیں تھا کہ نیشنل انٹرسٹ کے اوپر کوئی بات ہو اور ایم کیو ایم اس سے پیچھے ہٹ جائے، یہ تو ہوتا ہی نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا بار بار اس بات کا اظہار کرنا بھی غلام گردشیں کہلاتی ہے نا، شاہی محلوں کی غلام گردشیں، اس میں یہ برا بھی محسوس کیا جاتا تھا. لیکن ہم نے ان سے لینا کیا تھا جو ہم ان کی جنبش ابرو کو دیکھتے رہے؟ ہم یہ بول ہی سکتے تھے نا، اختیار تو ہمارے پاس نہیں تھا. یہی حالت صوبائی حکومت میں بھی تھی. ہر اچھے کام کی ہم تعریف کرتے تھے اور ہر وہ کام جس سے عوام کو نقصان ہونے کا خطرہ، اور ہم یہ دیکھتے تھے کہ آگے چل کر یہ ملک کے لیے نقصان دہ ہوگا تو اس کے اوپر ہم اسٹینڈ کر جاتے تھے. اور پھر اگر حکومت میں ہوتے تھے تو حکومت چھوڑنے کی دھمکی دیتے تھے، جس سے ایلیٹ کلاس یہ سمجھتے تھے کہ شاید ایم کیو ایم کوئی بلیک میلنگ کر رہی، تو ہم بلیک میلنگ تو نہیں کرتے. سر آپ نے لفظ استعمال کیا، آپ دھمکیاں دیتے تھے. شہری آج کا یہی دیکھنا چاہ رہے ہیں وہ دھمکیاں دینے والے کہاں چلے گئے؟ تو اب تو ہاں تو شہری یار ایک بات میں بتاؤں، آپ سے اور مجھ سے زیادہ شہری باشعور ہیں، انہیں معلوم ہے کہ ہم اب کیا دھمکی دیں گے. اب تو حکومت بھی نہیں ہے تو ہم کیا دھمکی دیں گے؟ سر تھے تو نا حکومت میں، یہی تو شہری کہہ رہا ہے کہ اس شہر کا آپ سمجھتے ہیں آپ مقدمہ بہترین انداز میں لڑ رہے ہیں. ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے. آج آپ جو کچھ بھی امپروومنٹ دیکھ رہے ہیں اور وزیر اعظم کو بھی دیکھ رہے ہیں، وزیر خزانہ کو بھی سن رہے ہیں، پھر وزیر توانائی جو ہیں گوہر صاحب ان کو بھی دیکھ رہے ہیں. ہم وہ چیزیں جو میڈیا پہ آ رہی ہیں وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن ادر دین دس ہم ابھی 2 دن تک ہم اسلام آباد میں رہے اور تمام کارنرز میں ہم نے جا کے اجلاس کیے کہ بھائی اس کو فوری طور پہ ریلیف کرنا ضروری ہے، اور اس عوام کے اوپر اور جو تاجر برادری ہے ان کو مایوس ہونے سے بچانا ہے، نا امید ہونے سے بچانا ہے ان کو. تو ہم ایک واحد ہیں جو ایک امید ہے، اور ان کے لیے ہم کہتے ہیں. ابھی آپ نے تاجر برادری کے شرجیل صاحب کے تو آپ نے دیکھی ہوگی پریس کانفرنس، اور میں تو لائٹر سائڈ پہ کہہ رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ ایم کیو ایم نے تو ساری چیزیں طے کر کے بیٹھے ہوئے تھے اور ہم گئے تو ہمیں چائے پلائی انہوں نے. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم بڑے ہوم ورک کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں. وہ تمام چیزیں جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ اور وہ تمام چیزیں جو جا کر ہم تمام اسٹیک ہولڈر سے اور جو پالیسی میکر سے ان کو جا کر ہم اس تشویش سے آگاہ کر رہے ہیں. دیکھیں بجلی اگر کسی تاجر کے گھر کی گئی ہے تو بجلی ہمارے گھر کی بھی جاتی ہے، کیونکہ ہم خود اس شہر کے اندر رہنے والے لوگ ہیں، ہمارے گلی اور محلے کے اندر یہ تمام چیزیں ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں، پاکستان کے عوام سے بھی میں کہوں گا کہ نا امید بالکل نہ ہو. یہ بے حد پریشانی ہے، یہ زندگی اور موت کا تو ضرور مسئلہ آ گیا، لیکن ہمیں اپنے اندر
ایک امید ضرور رکھنی ہے, اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرے گا, اور دعا کرے تو یہ کرے کہ جو حکمران ہے وہ صحیح وقت پر صحیح فیصلے کر سکے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تو ہے کہ نکھٹو ٹائپ کے اگر حکمران ہمارے سروں پہ ہو جائیں گے, اور سارے تو بیوروکریٹ نہیں, چند بیوروکریٹ تو بالکل نکھٹو اور نکمے, ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. ان سے پوچھو تو وہ ایسے آرگومنٹ دیتے ہیں کہ جیسے اب کوئی گنجائش ہی باقی نہیں رہ گئی ہے. تو اب وہ جو افسر یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ منسٹر صاحب اب جب عوام میں جائیں گے تو منسٹر صاحب کے... میرا آخری سوال کا جواب دیے گا رؤوف صدیقی صاحب, جب یہ معاہدہ ہو رہا تھا اور یہ اس کے ایس سی کو کے الیکٹرک کی طرف لے کے جا رہا تھا, تو آپ لوگوں سے بھی بات چیت ہوئی تھی, آپ اسٹیک ہولڈرز تھے, تو اس صورتحال سے آپ لوگ آگاہ تھے کہ کسی نہ کسی دن مستقبل میں یہ صورتحال صرف دیکھنی پڑے گی اس ادارے کی جانب سے یا اس طرف سے, آپ کو اس کا اندازہ تھا؟ میں آپ کا سوال سمجھ گیا, اور جہاں سے یہ سوال اٹھتے ہیں وہ بھی میں جانتا ہوں. جب یہ نچکاری ہو رہی تھی, ٹھیک ہے نا, اس زمانے کی آپ بات کر رہے ہیں جی, تو آگے کیا ہوگا, ہم کوئی جوشی اور پنڈت تو ہے نہیں کہ ہم یہ بولیں کہ آگے جا کے کیا ہوگا. لیکن دنیا بھر میں ایک یہ اصول ہے کہ سرکاری سرپرستی پہ جو کام ہوتے ہیں یا سرکاری ادارے کے اندر ہوتے ہیں تو اس کے اندر اسٹاف بھی کام کرنے سے گریزاں رہتا ہے. اور نچکاری ہو رہی تھی تو کمپٹیشن ہوگا اور اس کے اندر بہتری آئے گی. جو معاہدہ کیا گیا تھا وہ ایک آئیڈیل معاہدہ تھا. اس کے بعد کہ الیکٹرک نے جو کچھ کیا وہ سب کے سامنے ہے, اور ہمارا مسلسل اس پر احتجاج بھی رہا. اور ہم ابھی بھی جو سب سے بڑی بات تھی وہ یہی تھی کہ جناب صرف ایک کہ الیکٹرک کو کیوں دیا گیا ہے, 3-4 کمپنیز کو یہاں پہ دیں, شنگھائی الیکٹرک کو دیں. رکاوٹ کون بن رہا ہے رؤوف صدیقی صاحب؟ جی, یہ تو سب اس کو تائید کرتے ہیں, مگر رکاوٹ کون بن رہا ہے, کیوں نہیں ہو پا رہی ہے؟ میں نے ابھی ایک دعا تو پڑھی ہے نا یار, میں نے تو ابھی دعا پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنے کی قوت عطا فرمائے. اگر تو کوئی ویسٹرن انٹرسٹ نہیں ہے تو میرے خیال میں موجودہ آپشنز دینے چاہیے. بہت شکریہ رؤوف صدیقی صاحب, اپنا موقف بہت بہتر انداز میں اس پروگرام کے ذریعے بتانے کے لیے بہت شکریہ. بتا رہے تھے کہ جی آپشنز دینے چاہیے, بالکل یقینی طور پہ آپشنز دیں گے تو ہی آپ چاکلیٹ لینے جائیں تو آپ کو آپشن دیے جاتے ہیں, آپ کوئی بیگ لینے جائیں تو آپ کو آپشن دیے جاتے ہیں, آپ کوئی کپڑا خریدنے جائیں تو آپشن دیے جاتے ہیں. واحد شہر ہے کہتے ہیں, کراچی سندھ کا دارالخلافہ ہے, واحد شہر ہے کہتے ہیں, معاشی ہب ہے, واحد شہر ہے کہتے ہیں کہ یہ چلتا ہے تو پورا ملک چلتا ہے, اور واحد شہر ہے کہ اسی کے اندر آپشن نہیں دیے جا رہے. میں اسی حوالے سے جاؤں گا بات کرنا, کیونکہ ہم نے کوشش کی ہے کہ جماعت اسلامی نے بھی کال دی تھی, اور ساتھ ساتھ تاجر رہنما جو ہیں ان سے بھی بات کروں, کیونکہ ان کا بڑا ایک واضح جو ہے وہ اسٹانس تھا اس حوالے سے. سر کیسا رہا, جمیل پراچا صاحب تاجر رہنما ہیں, کیسا رہا آج کا احتجاج؟ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں اس کے اوپر, کچھ سنائی دیا اس احتجاج کا فرق ہوگا؟ دیکھیں احتجاج تو ہمارا بہت اچھا تھا, آج پوری مکمل طور پہ ہڑتال تھی, اور آپ نے دیکھا کاروبار کسی بھی قسم کا کوئی کاروبار نہیں کھلا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کراچی کی تاجر برادری ایک پیج پہ آ کے متحد ہے. اس کا امپیکٹ تو دیکھیں یہ اب آنا چاہیے, گورنمنٹ ہم سے بات کرے. دیکھیں ہم نے بار بار یہ بات کہی ہے کہ جو بڑھتی ہوئی مہنگائی, کساد بازاری اور مندی کا شکار لوگ ہوتے جا رہے ہیں, اس کی وجہ سے لوگوں کا کاروبار کرنا مشکل ہو گیا ہے. آپ جو ہے آپ جلد از جلد کوئی ایسے اقدام کریں کہ لوگوں کو ریلیف ملے. لیکن کل پھر ایک شب خون مارا گیا اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا, 305 روپے 37 پیسے ریٹ کر دیے گئے پیٹرول کے, جو ظلم پہ انتہائی ظلم ہو گیا. تو یہ جو ابھی موجودہ حکمران ہیں یہ کہتے ہیں ہم تو نگراں ہیں, لیکن نگراں جب پیسے بڑھا سکتے ہیں, جب نگراں کوئی کام ایسا کر, ان کے پاس اتنی پاور ہے کہ وہ پیسے بڑھانے کی پاور ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کم کرنے کی پاور نہیں, تو ایسے اقدامات کرنے چاہیے کہ لوگ جو ہیں وہ سکون کا سانس لے سکیں. اور دیکھیں جو پوزیشن اور صورتحال نظر آ رہی ہے, لوگ خودکشیاں بھی کر رہے ہیں اس وقت, لوگ اس وقت بہت برا حال ہے, اپنے دکانوں کو ختم کر رہے ہیں, لوگ کاروبار چھوڑ کے اب پریشانی کی حالت میں موجود ہیں. تو اس ساری صورتحال میں دیکھیں حکومت اگر لوگ ہی نہیں تو حکومت کس پہ کریں گے یہ لوگ. اور کراچی وہ شہر ہے
جو اس وقت یہ سمجھ لیں کہ اس وقت کیا پاکستان کی شہر ہے نہیں مجھے یہ بتائیں نا جمیل پراجہ صاحب، پھر یہ بھی تو بتائیں کہ کیا کراچی کے تاجروں کے شٹروں میں وہ طاقت نہیں رہی کہ وہ ایوان کے اندر اپنی بات نہیں منوا پا رہا؟ جی کیا کراچی کے تاجروں کے شٹروں میں وہ طاقت نہیں رہی کہ وہ اپنی بات نہیں منوا پا رہا؟ آپ کی بات سے لگ رہا ہے کہ ہم نے پہلے بھی بل ادا نہ کرنے کی اعلانات کیے، یہ سارا صورتحال ہوئی، احتجاج ہوا، آپ آج کی تاریخ میں مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ کوئی بات چیت کچھ نہیں بڑھا آگے؟ نہیں، کوئی بات نہیں ہو پا رہی ہے ابھی تک ان لوگوں سے، ان کے کان پہ جوں نہیں رینگ رہی ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ یہ آئی ایم ایف کے غلام لوگ ہیں، آئی ایم ایف سے انہیں قسطیں وصول کرنی ہے، صرف انہیں آئی ایم ایف نظر آ رہا ہے کہ آئی ایم ایف جو کچھ کہے گا ہمیں وہ بات مان کے قسطیں لینی ہے، لیکن کیا وہ عوام اور تاجروں کی گردنوں پہ پیر رکھ کے لینی ہے؟ ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں رہا، ہماری کوئی فریاد سننے والا نہیں رہا کہ جو حال انہوں نے اس وقت بجلی کے بلوں نے کر دیا۔ دیکھیں، ایک تو ویسے ہی کاروبار بہت کم رہ گئے، کساد بازاری اور مندی بے حد بے شمار ہے، مجھے اس پہ بھی اوپر سے کامنٹ کر ایک دیے گا دکان جمیل جو پراجہ کرائے صاحب۔ پر لوگ کرائے پہ بیٹھے ہیں، ان کی 25 30 35 ہزار روپے یا 40 ہزار روپے کرایہ ادا کر رہے ہیں وہ، اور اتنے ہی بل ان کے اب آنا شروع ہو گئے، 25 30 ہزار کے بل آنا شروع ہو گئے۔ جو جمیل پراجہ 5 سے صاحب 7 ہزار 10 ہزار آتے تھے، وہ 25 30 ہزار روپے کے بل آ رہے ہیں۔ کس طرح سے وہ اپنے کاروبار کس طرح اپنے گھر کے لیے کچھ بچائے گا؟ اچھا، یہ اس پہ بھی بتا دیں کہ اس پہ بھی بڑی بتا دیں عجیب کہ جماعت صورتحال اسلامی نظر نے آ بھی رہی کال ہے، دی تھی۔ اس میں کاروبار جاری رکھنا بہت مشکل ہو جمیل چکا ہے۔ پراجہ صاحب اس پہ بھی بتا دیں کہ جماعت اسلامی کی جانب سے بھی آپ لوگوں کی نہ صرف حمایت کی گئی تھی بلکہ انہوں نے تو سڑکوں پر آنے کا فیصلہ کیا ہے، تو اس پہ آپ لوگ 2 حصوں میں تقسیم ہے، کیا معاملہ ہے؟ کیا ساتھ نہیں دے رہے یا کیا؟ یہ کنفیوژن تو ذرا کلیئر کریں کہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں، ہم نے پہلے بھی کہا تھا کسی بھی قسم کی سیاسی جماعت کی کسی ہڑتال میں ہم پیچھے نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، ہم نے ان سے پہلے بھی کہا، جماعت اسلامی والوں سے بھی کہا کہ آپ ہماری ہڑتال میں شمولیت اختیار کر لیں، آپ ہماری ہڑتال کو حمایت کر دیں، اور تاکہ جو ہے تاجر اپنے کسی بھی سیاسی جماعت سے یہ نہ کہہ سکیں کہ ہم آپ کے پیچھے حمایت کرنے کے لیے تیار ہیں ہڑتال کی۔ اس کی وجہ یہ ہے، آج ایک سیاسی پارٹی کی ہم حمایت کرتے ہیں، 4 سیاسی اور تیار کھڑی ہیں اسٹرائک کی کال دینے کے لیے۔ یہ بھی تو عجیب، لہٰذا یہ ہم تاجر نے رہنما یہ کہہ رہے ہیں جس کو بند کرنی ہے بند کر دیں، جس کو کھولنی ہے کھول کوئی دیں۔ تعلق نہیں ہے۔ ہم کل انشاءاللہ ہمارے تمام بازار معمول کے مطابق کھلیں گے۔ آپ تو کہہ رہے ہیں مگر کچھ تاجر کہہ رہے ہیں جن کی مرضی ہے وہ کھولیں، جن کی مرضی ہے نہیں کھولیں۔ دیکھیں، یہ تو ایک مجبوراً ان کو راضی کرنے والی بات ہے کہ نہ ان سے برائی پیدا ہو نہ کوئی بات، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارا آخری مشورہ آج بھی یہی ہوا ہے، کل تمام بازار کھلیں گے، اور کیونکہ ہم نے اپنی اسٹرائک آج کر دی ہے، ہم مسلسل اس معیشت کا جو حال ہے وہ آپ کو پتہ ہے، کاروبار جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، ابھی ہم مستقل مطلب ایک سیاسی جماعت مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اگر وہ آپ کی حمایت کے لیے کر رہی ہے تو تاجر اس کا ساتھ اس لیے نہیں دے رہے کہ ہم کوئی پولیٹیکل اس معاملے کو نہیں کرنا چاہتے، یہ وجہ ہے؟ جمیل پراجہ صاحب یہی وجہ ہے؟ جی ہاں، یہی وجہ ہے کہ پولیٹیکل کسی بھی پارٹی کے پیچھے تاجر نہیں آئیں گے۔ اب اس کی وجہ یہ ہے کہ ماضی میں ہم بہت کچھ بھگت چکے ہیں اس کے بدلے۔ خوف زدہ ہیں تاجر، میں سمجھ رہا ہوں۔ بہت شکریہ جمیل پراجہ صاحب اپنا موقف جو ہے وہ رکھنے کا۔ کیا صورتحال ناظرین، رپورٹوں سے لے کے اب تک ہم سچویشن بتا رہے ہیں کیونکہ ایک اہم مسئلہ ہے، لوگ ایسے نہیں نکل رہے، لوگوں کو اس شہر کے شٹروں نے بڑی طاقت دیکھی ہے اور دیکھا ہے کہ بڑے معاملات ہوا کرتے تھے، مگر آج لوگ سوال کر رہے ہیں، تاجر سوال کر رہے ہیں کہ جی دیکھا جائے بجلی کے جو اضافی بلز آ رہے ہیں کون جواب دہ ہے، دیکھا جائے کہ اب پیٹرول گھڑیوں میں، موٹر سائیکلوں میں اور اس سے جو تجارت کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ نہیں ہو پا رہا، دیکھا جائے، مگر یہ تاجر کہتے ہیں کہ ہماری طرف کوئی نہیں دیکھ رہا۔ جماعت اسلامی نے بھی احتجاج کا اعلان کیا ہے۔ قطب صاحب جماعت اسلامی کے رہنما، ان سے بھی پوچھ لیتا ہوں۔ تاجر کہہ رہے ہم اپنے احتجاج کو اور اس پورے جو تحریک ہے اس کو پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہتے، اس لیے آپ کی جو ہے وہ ہم باقاعدہ اس کے اندر کال کے اندر شامل نہیں ہیں۔ تو اب جماعت اسلامی کا کیا، کس طرح یہ احتجاج کو ملک گیر بنانے جا رہی ہے، ذرا مجھے کامنٹ کر دیے گا قطب صاحب۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسے آپ کی آواز مجھے بہت ہلکی آ رہی ہے لیکن پھر بھی میں سمجھ گیا ہوں کہ شاید آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت تو یہ میری زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ بالکل۔ اور میرا جو اگر بل 25 یا 30 ہزار کسی گھر پہ اگر آفس میں آتا تھا تو آج 70 اور 80 ہزار روپے آ رہا ہے، یا گھر میں جس کا 10 ہزار روپے بل آتا تھا آج 20 اور 25 ہزار روپے آ رہا ہے۔
اور کراچی کے اندر تو کے الیکٹرک نے جس طریقے سے سسٹمیٹکلی لوگوں کے اوپر لوٹا ہے اور جس طریقے سے یہاں پہ جو کچھ ہوا ہے ہم سب کراچی والوں نے اس کو مستقل سہا ہے. اور ایک عجیب بات یہ ہے کہ اس کے الیکٹرک کو جو بھی حکومت میں آیا ہے سب نے اس کو پروٹیکٹ کیا ہے. یہ تو میری زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. اس مسئلے کے اندر میرا یہ خیال ہے کہ کراچی کا ہر فرد ہماری حمایت بھی کر رہا ہے اور اس احتجاج میں شامل بھی ہے. میں ابھی مختلف مارکیٹوں میں خود ابھی مل کے آیا ہوں لوگوں سے, اور کوئی دکان والا ایسا نہیں ہے جس نے یہ نہ کہا ہو کہ کل وہ ہماری اس احتجاج کے اندر, جو کہ اصل میں کراچی کا احتجاج ہے, پاکستان کا احتجاج ہے, یہ ہماری زندگی کا احتجاج ہے, تو اس پہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. صاحب جو ہمارے تاجر برادریاں ہیں جو اس طرح وہ کریں گے ہم نہیں کریں, انہوں نے بھی ہماری حمایت کی ہے. کل وہ ادارہ نور حق سارے لوگ آئے تھے پرسوں, انہوں نے خواتین کی عظیم الشان ریلی سے سارے تاجر رہنماؤں نے خطاب بھی کیا تھا, اور سب مل کے ہم انشاءاللہ اپنا حق لیں گے. اور اس حکومت کو اور وہ سارے لوگ جنہوں نے آئی ایم ایف کے اوپر ڈیل کی ہے, جو پچھلی حکومتوں میں شامل رہے ہیں, ان سب کا ہم حساب بھی لیں گے, اور کراچی کی عوام اور پاکستان کی عوام انشاءاللہ اس ظلم کا جواب لے کے رہے گی. احتجاج کے اندر کیا کہاں کا احتجاج ہوگا, کیا اس کی اسٹریٹجی ہوگی, تھوڑا شیئر کیجیے گا کتب صاحب. جی دیکھیں, آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. احتجاج یہ ہے کہ ہر فرد جہاں پہ ہے وہ احتجاج کرے گا. بڑی مارکیٹوں کے اندر, بڑے بازاروں کے اندر انشاءاللہ ریلی بھی نکلے گی, مظاہرے بھی ہوں گے, سب کچھ ہوگا. لیکن جو بڑی اچھی بات ہے اور بڑی عظیم بات ہے, جو ابھی میں نے خود جیسے بتایا کہ میں ابھی بھی مل کے آ رہا ہوں لوگوں سے, ہر فرد اس احتجاج میں شامل ہے, کیونکہ ہر فرد اس سے جو ہے پریشان ہے. خواتین ہمیں راستے میں ملی ہیں, بچے ملے ہیں, یہاں پہ مرد ملے ہیں, سب نے یہی کہا ہے کہ ہر ایک کا بل جو ہے اس دفعہ ڈبل آیا ہے, اور یہ سب لوٹ مار ہے. اور ایک پہ عجیب بات اس کے اندر یہ ہے کہ جو آئی ایم ایف نے جو کچھ بھی کراچی اور پاکستان کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں, وہ یہ آئی ایم ایف کے جو جنگل میں ہم پھنسے ہیں, یہ کوئی ہماری وجہ سے نہیں پھنسے ہیں. یہ تو حکمرانوں کی عیاشیاں ہیں, حکمرانوں کی لوٹ مار ہے, ان سارے لوگوں کی لوٹ مار ہے کہ جو پچھلے یہاں پہ حکومت میں رہے ہیں. ان کی لوٹ مار کی وجہ سے آج ہم بے سر و سافار ہیں, اور اس وقت ہم غلام بن چکے ہیں آئی ایم ایف کے. کسی ایک پوائنٹ پہ بڑا جلسہ یا مطلب اس طرح کا صورتحال نہیں ہوگی, مختلف پوائنٹس پر ہوگی کتب صاحب, یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ مختلف پوائنٹ پہ ہوگی, ریلیاں تو مجھے نظر آ رہی تھی کراچی میں, بالکل پرامن ہوگی. اور اس پہ انشاءاللہ پورا کراچی, پورا پاکستان خود ہمارے ساتھ مل کے اس پہ احتجاج میں کرے گا. اور میں آپ سے بھی پوری امید رکھتا ہوں کہ رضا صاحب آپ بھی اور آپ کی پوری ٹیم بھی اس احتجاج میں ہمارے ساتھ ہوگی. اور مجھے پتا ہے کہ آپ کے گھر کا بجلی کا بل بھی بہت زیادہ آیا ہے. مجھے پتا ہے کہ ہمارے سننے والے جتنے لوگ ہیں وہ سب پریشان ہیں. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے, اس کا مقابلہ کریں گے. بالکل ایسا ہی. ہر شخص بہت شکریہ کتب صاحب واضح موقف دینے کے لیے کہ کس طرح احتجاج کا اسٹریٹجیز ہوں گی اور کس طرح حکمت عملی بنائی گئی ہے. ناظرین, بہت ہی امپورٹنٹ ایشوز کے اوپر بات کرنا اس لیے لازم و ملزوم ہو گیا ہے کیونکہ ہر شخص کا یہی مسئلہ ہے, ہر شخص کے گھر کے اندر یہی آوازیں, یہی پریشانی, کوئی دوسری تیسری بات ہی نظر نہیں آ رہی. میرے گھر, آپ کے گھر, سب کے گھر کہیں نہ کہیں یہ ایک اہم مسئلہ بنا ہوا ہے. اسی کے حوالے سے اس پہ ڈسکشن کرنا ضروری تھی. ناظرین, بریک پہ جاتے ہیں اور ایک اہم سٹوری ہے, ایک ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے, اس کے اوپر پورا ایک سیگمنٹ ہم نے رکھا ہے. پھر بریک پہ جاتے ہیں اور پھر آج ہوتے ہیں, جڑے رہیے گا.